अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, नया बजट पेश हो चुका है और आपने देखा कि बजट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इस बजट से मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबे हैं, वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं और उनका रिएक्शन क्या है। इस हवाले से हम आज बात करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी इसके बारे में क्या कहती है। बिज़नेस के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो इसके बारे में कैसे सोचते हैं, इस बजट को कैसे देखते हैं। और हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बिज़नेस तरक्की करे। तो क्या इस बजट के बाद भी उनका बिज़नेस तरक्की करेगा या नहीं करेगा, या उसके लिए क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने, मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ समसम साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सदर्न रीजन के। समसम ग्रुप के चेयरमैन हैं और चेयरमैन हैं रियल एस्टेट सब कमेटी ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। समसम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब खुशनूद आफ्ताब साहब। खुशनूद साहब सीईओ हैं वाइपर टेक्नोलॉजी के, और ये वाइपर एक ऐसी कंपनी है जो लोकल कंपनी है, आईटी सेक्टर में काम करती है और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे काम करती है। और पाशा में भी रहे हैं खुशनूद साहब, आईटी इंडस्ट्री में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुशनूद आफ्ताब साहब। बहुत शुक्रिया। खुशनूद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। ये बताइए कि नया बजट आपकी नज़र में क्या है? जी, नया बजट अगर आईटी की नज़र में देखें तो जो कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आईटी के लिए वो नज़र नहीं आई हैं। शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के इस दफ़ा हाथ कुछ बंधे हुए थे आईएमएफ की वजह से। तो कोई बेनिफिट्स या कोई हमें इंसेंटिव्स तो नहीं मिले, मगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं भी मिले या मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं भी मिले। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक वाहिद इंडस्ट्री है जो एक्चुअली इस वक्त मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। वो इस तरह के इस वक्त आप अपने पड़ोसी मुल्कों को देख लें, किसी को भी देख लें कि जब भी वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के ऊपर। हमें अगर हमारे पास इंसेंटिव्स नहीं होंगे, कम से कम हमें ये गवर्नमेंट का एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक हाथ चाहिए ऊपर, तो हम आगे जा सकते हैं और मुल्क इस बहरान से भी निकलेगा। इस तरह वन हैंडेड नहीं निकल सकता कि हम ही सिर्फ काम करते जाएं और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं करे। हमें गवर्नमेंट से जो तवक्कुआत थी वो नहीं मिली हैं, कोई इंसेंटिव नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये बताएं कि पिछली गवर्नमेंट कैसी थी? इमरान खान की गवर्नमेंट में क्या था जो अब? बहुत सारे वादे वहां भी हुए थे और हमारा ख्याल था कि हम किसी न किसी जगह निकल जाएंगे। वो भी शायद मेरा मेरा कोई सियासी ताल्लुक किसी से भी नहीं, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अदरवाइज नहीं, बीइंग अ बिजनेसमैन तो आप ये बता सकते हैं ना कि उसमें कैसा चल रहा था इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री कैसी चल रही थी उसमें? देखिए, आईटी इंडस्ट्री चल तो बहुत अभी भी अच्छी रही है, बट उसकी एक्सपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए 1 साल या 2 साल या 3 साल की हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लंबी पॉलिसीज चाहिए। आप एक बिजनेस करते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता कि वो 1 साल या 2 साल की पॉलिसीज आप उस बिजनेस के लिए बनाओ और आप आगे चले जाओ। ऐसा हो नहीं सकता। आपको पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चाहिए। हमारे साथ क्या होता है, 2 साल 3 साल एक हुकूमत चलती है, उसकी पॉलिसीज सबकी अच्छी होती है, मगर जब दूसरी हुकूमत आती है तो वो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए कि हम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकें। और आई कैन बेट आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो इस वक्त निकाल सकती है। बाकी अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज को लें जिधर से हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, उसमें तो आप अगर कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो उसमें से 60% चीजें रॉ मटेरियल और वो चीजें इंपोर्ट होती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का तो रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसलिए उसके अंदर दूसरा बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनको नौकरियां मिलती हैं। तो ये इंडस्ट्री ऊपर जाएगी तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट से लेके फॉरेन एक्सचेंज तक सब बचेगा। आप खुशबू साहब, ये बताइए कि आप कब से इस इंडस्ट्री में हैं और आपने कभी पॉलिसीज का तसलसल देखा भी है या नहीं? मेरे ख्याल है मैंने नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि हमारी तरफ गवर्नमेंट बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है। जहां तक मैं इस इंडस्ट्री में, वाइपर स्टार्ट हुई थी 1995 में। हम हार्डवेयर से स्टार्ट हुए थे और वाइपर अपना एक लोकल ब्रांड है जो कंप्यूटर्स को असेंबल करता है और अपने ही नाम से सॉल्यूशंस देता है।
سافٹ ویئر میں بھی اس کے بعد ہم آئے, اسٹارٹ ہارڈ ویئر سے کیا تھا, مگر وہی بات ہے چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو, ہارڈ ویئر کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارا زیادہ تر امپورٹ ہے, اس کے اندر بھی لوکل کوئی بھی نہیں آیا بیکاز گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں, تو ہم ترقی نہیں کر سکے. اس ترقی کے لیے لوکلز کو آگے آنا ہوگا. میں مطلب کمپیوٹرز کی ہر چیز, کی بورڈ, ماؤس, سب چیزیں یہ سب باہر سے آتی ہیں؟ جی, وہ تو پوری دنیا میں باہر سے آتی ہیں, وہ پاکستان ایک واحد ملک نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپوننٹس یا را مٹیریل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, ہم یہاں پر اسمبل کرتے ہیں. جب ایک لوکل اسمبلی آئے گی یہاں پہ, یا لوکل اسمبلی بگ ٹائم آئے گی, تو صرف ہارڈ ویئر گرو نہیں کرے گا, اس سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ بھی ہوگی, اس سے ریلیٹڈ سپورٹ سروسز بھی ہوں گی, تو ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جو گرو کرے گا. ہم لوگوں کا پرابلم ہی سب سے بڑا یہی ہے کہ ہماری طرف اگر میڈ ان پاکستان کا سلوگن لے کر آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے ہم آگے نکل جائیں گے. ہم ادروائز ہم نہیں نکلیں گے, ہم اسی نیٹ میں پھنسے رہیں گے. چلیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے. آصف سمسم صاحب, آپ ماشاءاللہ کافی ووکل رہتے ہیں اور بہت سارے ایشوز پہ آپ کھل کے بات بھی کرتے ہیں, تو نئے بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے واقعی ہاؤسنگ انڈسٹری کو سپورٹ ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے دن جس دن یہ بجٹ اناؤنس ہوا تو ہم تھوڑے سے حیران بھی تھے, کیونکہ ہمیں امید نہیں تھی, کیونکہ ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5-2 ماہ کی ورکنگ کوئی ایسی ورکنگ نہیں ہوتی کہ جس میں جو ہے کوئی آپ رد و بدل کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ لانگ ٹائم میں جا کے ہم سے ملتے, اسٹیک ہولڈر کو بٹھاتے تو کافی چیزیں ہم اور بہتر کر سکتے تھے. مگر حیران اس بات پہ ہیں کہ اگر آپ نون نہیں تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ایشوز کہاں کیا کیسے چل رہے ہیں, تو اس میں چینجز کرنا, اسٹیبلٹی, جیسے بھائی نے کہا کہ اسٹیبلٹی ہے نہیں. ایک چیز ہم بڑی مشکل سے ٹھیک کر کے جاتے ہیں, جیسے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا قدم تھا اس بجٹ میں کہ فکس ٹیکس انہوں نے بلوں میں لگا دیا, تو وہ کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور ٹیکس سیدھا ایف بی آر کو ملے گا. ہمارا ایف ٹی آر ہوتا تھا جو فکس ٹیکس رجیم تھا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے, وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ اس کو بحال کر دیں, تو اس سے بھی یہی ہوتا کہ کرپشن کم ہوتی اور زیادہ ٹیکس ملتا. تو وہ کوئی ہماری بات سنی نہیں گئی, نہ ہم سے کوئی مشاورت کی گئی. دوسری بات یہ کہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے, کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو یہ سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو ریمیٹنس کی ہم 50% سے زیادہ ہمارے سیکٹر میں آتی ہے, اور وہ ساری کی ساری بچت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہیں نہ کہیں رہتے ہیں لیکن اپنی بچت کے لیے, کیونکہ اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ جی بجائے ریل اسٹیٹ میں جائیں آپ انڈسٹری لگائیں, تو ایک نوکری پیشہ آدمی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا؟ وہ نوکری کرے یا پاکستان میں دیکھ بھال کرے گا, ایگزیکٹلی وہ انڈسٹری لگائے گا. تو وہ سیف سائڈ جو ہے وہ اپنی بچت ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کرتا تھا, اور آپ 10 سال کا ڈیٹا اٹھا لیں تو اس کو سب سے زیادہ مارجن, سب سے زیادہ پروفٹ, کوئی بھی حکومت کی اسکیم ہو یا کوئی بھی کام ہو, ان میں سب سے زیادہ پروفٹ ہمارے سیکٹر میں اس کو ملتا ہے. تو آپ نے خود ریمیٹنس کم, آپ دیکھیں 6 ماہ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی وہ ریمیٹنس کم ہو جائیں گی اگر آپ نے اس کو فوری واپس نہ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کافی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت تھی, ڈسکس کرنا تھا, ہم سے ہماری مشاورت تھی, لیکن نہیں ہے تو کم از کم اب جب یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو اس میں ان چیزوں پہ نظر ثانی کی جائے, کیونکہ اسٹیل مہنگا ہے, سریا مہنگا, اسٹیل مہنگا ہے, سیمنٹ مہنگا ہے, ساری چیزیں 100% یعنی 1-1.5 سال کے اندر 100% پلس ہو گئی ہیں. تو وہ جو چیزیں تھیں, ہم نے نہ آپ سے سبسڈی مانگی, نہ ہم نے آپ سے کوئی بینیفٹس مانگے, ہم نے تو صرف یہ کہا کہ اسٹیل کا جو آج 2,30,000 روپے پہ وہ پہنچ گیا. روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نوٹس آتا ہے کہ جی 10,000 5,000 آپ نے اناؤنس کر دیے. تو آپ اگر اس کارٹل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو فری امپورٹ کرتے, یعنی فریلی امپورٹ الاؤ کریں, جو اینڈ یوزر ہیں ان پہ RD ختم کر دیں, تو کم از کم جو پروجیکٹ آن گوئنگ ہے وہ اپنے ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن نہ ہماری اس لیول پہ کوئی بات سنی گئی, نہ یہ جو ٹیکس کے حوالے سے, جو دیکھیں آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, آپ کاروبار کو بڑھائیں گے, آپ ٹرانزیکشن کو بڑھائیں گے, آپ کا ٹیکس خود بخود آپ کا بڑھ جائے گا. لیکن آپ ڈسکریج کریں گے. پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے, لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اس سیکٹر میں آئیں, ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گے, آپ کو اور بھی سہولیات دیں گے. لیکن ہمارے یہاں اس سیکٹر میں آنے کے لیے ہم ٹیکس پہ ٹیکس کوئی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے تو فگر نہیں ہے ٹیکس کا, اگر سال کا بھی جو انہوں نے کیا ہے, لیکن اس کا جو امپریشن ہے نا وہ بہت بڑا ہے. کیونکہ ایک آدمی جو اپنی بچت پاکستان میں کسی پراپرٹی میں وہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ اب سوچنے پہ مجبور ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا جب بجٹ آیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت ڈاکومنٹیشن نہیں تھی, اب کچھ
چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن جب تک وہ اسمبلی سے یا جو بھی قانون سازی وہ ہو نہیں جاتی، اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ وہ، چونکہ پورے پاکستان میں ہمارا سیکٹر جو ہے یہ اس بات پہ احتجاج کر رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بہت مشکل ہوتی ہے، 10 سال ہم کو لگتے ہیں اسٹیبل کرنے میں اس سیکٹر کو، 10 سال کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کووڈ میں 2 سال جو آپ نے گزارے تو یہ وہ واحد سیکٹر تھا جو چلا رہا تھا آپ کی اکنومی کو، لوکل انڈسٹری کو، لوکل جو روزگار ہیں لوگوں کے ان کو وہ چلا رہا تھا، کیونکہ سب سے کم SOP اس سیکٹر میں تھی۔ تو آپ نے کم از کم اسی کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس سیکٹر کو چلانے سے کتنا فائدہ ہے ہمارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جتنے بھی دن ہیں، ان کے سال ہے، 1.5 سال ہے یا جو بھی دن ہیں، ان کو کم از کم بزنس فرینڈلی ماحول دینا چاہیے۔ جو حالات ہیں ریمیٹنس ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہیں، تو آپ کو ترغیب، ہمیں امید تھی کہ یہ ترغیب دیں گے کہ اور زیادہ فورن کرنسی جو ہے ہمیں ملے، اور زیادہ ریمیٹنس آئیں پاکستان میں، تو اس طرح کی کوئی ترغیب دیں گے۔ اور یہ واحد سیکٹر تھا جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ فورن ریمیٹنس جو ہے وہ آتی تھی، تو اگر وہ اس کو اب بھی نہیں کریں گے تو 5-6 ماہ کے بعد یہ حالات اور بھی۔ تو خوشبو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، میڈ ان پاکستان، تو اس کا تو نعرہ ابھی اس گورنمنٹ نے بھی لگایا کہ ظاہر ہے ساری چیزیں مہنگی ہیں، لکشری آئٹم بھی ختم کر دیے، امپورٹس جو ہیں وہ بالکل ختم کرنے کی انہوں نے بات کی، تو پھر اگر یہ ایسی باتیں کریں تو پھر میڈ ان پاکستان کی پروموشن کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی جی، بولنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے میڈ ان پاکستان، کیونکہ دل سے قریب ہے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے، مگر یہ اسی طرح ہے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کیئر کے اندر بہت اچھا کام کر دیا، ہاسپٹلز بہت اچھے بنا دیے، مگر کیا بڑے بیوروکریٹس یا سیاستدان اسی ہاسپٹل کو یوز کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے بہت اچھے سکولز بنا دیے تو کیا ان کے بچے اس سکول میں جاتے ہیں؟ تو خود بھی تو میڈ ان پاکستان یوز کریں نا، آپ دیکھیے گا کیسے آگے جائے گا سب کچھ، تو یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ دوسرا میں آپ سے بات کر رہا تھا ایکسپورٹ کے لیے، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ملک، صرف ہمارا پڑوسی ملک نہیں باقی ہمارے جیسے ملک بھی، وہ کیا بینیفٹس دے رہے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری کو۔ ہم سے بولا گیا تھا کہ تقریباً 5 سال سے ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ کو 5% کیش بیک دیں گے، کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرتے ہو تو جتنی ایکسپورٹ کرو گے 5% آپ کو ریبیٹ دیں گے، اس کے اندر کیش بیک دیں گے۔ ابھی تک وہ سٹارٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ ہو جائے گا سٹارٹ، میں یہ نہیں بول رہا کہ نہیں ہوگا۔ اپنی پرابلمز آف کورس گورنمنٹ کو اپنی پرابلمز ہیں، وہ جینوئن پرابلمز ہیں، مگر آپ بنگلہ دیش کو دیں گے، وہ 10% کب سے دے رہا ہے۔ سافٹ ویئر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو اسکلڈ، جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ آ کر خود کما سکتے ہیں، اپنا بزنس خود کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریلوے میں، PIE میں یا اسٹیل مل میں ان کو ڈالنا پڑے گی، نوکریاں دینی پڑے اور وہ سب بھی انڈسٹری بیٹھ جائے۔ آپ تھوڑا سا مینیج ہو کے انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ کام کریں۔ کیا حال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ میری سجیشن یہی ہے کہ آپ انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں۔ دیکھیں، آپ ٹیکسٹائل یا دوسری کوئی بھی انڈسٹری کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا نوری آباد میں فلانی جگہ پہ ایک اکنامک زون بنا دیا کہ وہاں جائیے آپ کو ٹیکس کی رپورٹ ملیں گی۔ کیوں نہیں ہماری طرف بھی یہ ہوتا؟ ہماری طرف بھی کہتے تو ہیں کہ ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنا رہے ہیں، مگر میں نے ابھی تک ہوتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ کیا ایسا ہے کہ آپ IT کا بزنس یا شاید کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے جائیں تو آرام سے سٹارٹ کر دیں۔ میرا خیال ہے 2 درجن کے قریب تو ہمیں ٹیکس اتھارٹیز آتی ہیں ہمارے پاس، کہ یہ ہمیں 1 ونڈو چاہیے جو دوسرے ملکوں نے کر دیا۔ ایک جگہ جائیں، جو ہم سے چاہتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں، جیسے بھائی نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں ٹیکس پے کرنا، ہم کیوں نہیں چاہیں گے ٹیکس پے کرنا؟ اور سچ بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، مگر ہمیں اس کا بینیفٹ بھی ہونا چاہیے۔ باقی آخری بات یہی ہے جی کہ ایکول پلینگ فیلڈ دیں پاکستانی آئٹم کو بھی۔ سب سے بڑا سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر ہے پرچیز کے لیے، اس کو چاہیے کہ بینیفٹ دے کہ میڈ ان پاکستان کو مجھے پرچیز کرنا ہے، وہ فورن برانڈز کے اوپر نہیں چاہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایکسپورٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہم نے 2 بلین کی ایکسپورٹ اچیو کر لیں گے اس سال انشاءاللہ، یا کر لی ہوگی۔ ہم نے اس کو 5 بلین کرنا ہے۔ 5 بلین کیسے کرنا ہے جب آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں سافٹ ویئر بنانے کے؟ ہم بولنے میں بہت اچھے ہیں، ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر سے یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے کسی شو میں بات کریں گے۔ وقت کے لیے آصف سمسم بھائی، آپ بتائیے کہ کیا سجیشن کیا ہیں آپ کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اس انڈسٹری کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ، اور ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، اور FTR جو ہے اس کو بحال کر دیں،
ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ جو ایک پراپرٹی کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا کہ گھر کے علاوہ، اس کو فوری ختم کرنا چاہیے، اور آپ کو میں نے جیسے کہا کہ سیریس لینا چاہیے. آپ کو اس وقت فورن ریمیٹنس کی بہت زیادہ نیڈ ہے، اور ہمارا سیکٹر بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر میں لے کے ہمیشہ سے آتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو ترقی کرنی ہے، اس پاکستان کو آگے جانا ہے، تو اس سیکٹر کو آپ کو سپورٹ کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا آصف حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوشنو صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی، آپ بلانے کا شکریہ. تھینک یو. اور ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹاول مینوفیکچررز ہیں وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر میں کیا ایشوز ہیں سامنے. بریک کے بعد.